अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक दर्द भरी अपील ये है कि वीडियो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, जितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन इसको देखना ज़रूर है। इससे आपको बहुत बड़ा सबक मिलेगा और बहुत काम की वीडियो है, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो वायरल है, स्क्रीन पर आप इन बुज़ुर्ग को देख सकते हैं। अपने वक्त के मारूफ बैनुल अक़वामी हार्ट सर्जन, जिनके पास मरीज़ महंगी फ़ीसें अदा करते करते महीनों बाद मुलाकात के लिए टाइम लेते थे, आज वो खैराती सेंटर में इलाज के लिए लाए गए हैं, जहां उनको उनके बच्चे फालिज के बाद छोड़ गए हैं। और इसमें एक बात यह भी है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अगर आप अच्छी तरबियत करेंगे फिर आपको उसका फल देखने को मिलेगा। दीनी माहौल में उनको परवान चढ़ाए। जब हिम्मत, जवानी, दौलत, पावर, ताकत, इख्तियार हो तो अल्लाह की मखलूक पर रहम किया करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो ज़ात कब बादशाह से गदा बना दे, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। आजकल लोग अपने पैसों के ऊपर बड़ा घमंड करते हैं, सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते। सभी हजरात अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें और उनकी खिदमत करते रहें। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। इसी वीडियो के ताल्लुक से आज हम बात करने जा रहे हैं ओल्ड एज होम के ताल्लुक से, जहां पर लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ आते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि इंसान आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में 3 मरहलों से गुजरता है। वो इस हाल में पैदा होता है कि उसकी आंखें बंद होती है, ज़बान कुव्वत गोयाई से महरूम होती है, पाँव में चलने की ताकत नहीं होती, अक्ल व शऊर के एतबार से भी वो एक नाकिस वजूद होता है। फिर कुदरत के हाथों आहिस्ता आहिस्ता उसकी नुशो नुमा होती है, और जब वो बढ़ते बढ़ते जवानी की मंजिल में दाखिल हो जाता है तो उसकी सारी सलाहियतें और क़ुव्वतें उरूज पर होती है। उसकी तबीयत में मुहिम जोई का जज्बा होता है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात पुरमशक्क़त रास्तों पर चलने और ख़तरात के तूफ़ानों से खेलने में उसे लुत्फ़ आता है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तमाम क़ुव्वतों और सलाहियतों में इन्हितात शुरू होता है। जिस शख्स को कल दौड़ने, भागने और कूद फांद करने में मज़ा आता था, अब वो 2 कदम चलने में किसी इंसान या लाठी का मोहताज होता है। गोया एक तरह से फिर उसका बचपन लौट आता है और उसकी इंतहा अपनी कैफियत के एतबार से उसकी इब्तिदा के हम पाया नज़र आती है। लेकिन उम्र के इन दोनों मरहलों में फ़र्क यह है कि बच्चा पूरे ख़ानदान की तवज्जो का मरकज़ होता है। अल्लाह ताला ने वालिदैन, दादा दादी, नाना और नानी में मोहब्बत व शफ़क़त के जो गैर मामूली जज्बात रखे हैं, इसके तहत उसे सब की चाहत हासिल होती है। लेकिन बूढ़ों और माजूरों को ये तवज्जो हासिल नहीं होती, और बदकिस्मती से मौजूदा दौर में ये बेतवज्जोही बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इस वक्त दुनिया पर मगरबी तहज़ीब का बोलबाला है और इस तहज़ीब की बुनियाद खुद गर्जी और मफाद परस्ती है। जिस शख्स से मुस्तकबिल में कोई गर्ज वाबस्ता ना हो, उसे बोझ तस्वुर किया जाता है। इसीलिए बूढ़े माँ बाप और ख़ानदान के माजूर अफराद तकलीफ़ दे बेतवज्जोही का शिकार है। ख़ासकर अगर औलाद में अल्लाह का खौफ ना हो तो वालिदैन एक बोझ महसूस होने लगते हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि जब वालिदैन में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो और ना उनको झिड़को, बल्कि उनसे नर्म गुफ्तगू किया करो। मकसद यह है कि कोई भी ऐसा कलिमा उनकी शान में ज़बान से मत निकालो जिससे उनकी ताज़ीम में फ़र्क आता हो या जिस कलिमे से उनके दिल को रंज पहुँचता हो। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि अगर वो बूढ़े हो जाए और तुम्हें उनका पेशाब या पाखाना धोना पड़ जाए तो कभी उफ भी ना करो, जैसा कि वो बचपन में तुम्हारा पेशाब पाखाना धोते रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स ज़लील व ख़ार हो, वो शख्स ज़लील व ख़ार हो, वो शख्स ज़लील व ख़ार हो। 3 मरतबा ये बद्दुआ फरमाई। अर्ज़ किया गया, कौन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसने अपने माँ बाप दोनों को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया, फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ये है कि उनके बुढ़ापे
اور کمزوری کے زمانے میں ان کی خوب خدمت کی جائے اور ان کے مکمل اخراجات اٹھائے جائے، اور یہی چیز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ان کی خدمت اور اخراجات میں غفلت اور کوتاہی سے کام لینا جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ شریعت نے جتنا زیادہ بوڑھوں کے حقوق پر زور دیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے، افسوس کہ اتنا ہی زیادہ ان کے حقوق سے بے توجہی بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ گویا وہ زائد از ضرورت کوئی شے ہے۔ آج شاید یہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے جن کے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والی تنظیمیں بھی اس سلسلے میں خاموش تماشائی دکھائی دیتی ہے۔ اس پس منظر میں بوڑھے اور سن رسیدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ اولڈ ایج ہاؤس کے قیام کا ہے۔ چنانچہ مغربی ملکوں میں عمر دراز لوگوں کے لیے ہاسٹل بنا دیے گئے ہیں، اور اب ایشیا میں بھی، ہندوستان، پاکستان اور دیگر ملکوں میں بھی جگہ جگہ ایسے ہاسٹل بن رہے ہیں جن میں نوجوان اپنے بزرگوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ان عمر دراز حضرات کو ایک جگہ اپنی ضروریات کی چیزیں مہیا ہو جاتی ہے اور اپنے ہم عمر لوگ مل جاتے ہیں۔ دوستو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اپنے بال بچوں کے درمیان رہے، اولاد اور اولاد کی اولاد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ ایسے ہاسٹلوں میں ان کی خواہش ایک حسرت بن جاتی ہے۔ ایسے ہاسٹلوں کے متعلق شریعت کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ نیز کوئی اپنے بزرگوں کو ایسے ہاسٹلوں میں قیام پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں؟ والدین کے حقوق اور خدمت کے متعلق ذکر کردہ قرآن و حدیث کے اس تاکیدی حکم سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی ہر ممکن خدمت کی جائے، ان کی منشا کا بھرپور لحاظ رکھا جائے، جس طرح وہ زندگی بسر کرنا چاہے ان کی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ اس سلسلے میں پیش آمدہ دشواریوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے، بلکہ خدمت کے اس موقع کو غنیمت جانا جائے اور اسے اپنے لیے سعادت اور برکت کا ذریعہ سمجھا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی خدمت کا کامل حق تو اسی وقت ادا ہوگا جب وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان زندگی بسر کریں گے۔ اگر انہیں بوڑھوں کے کسی ہاسٹل میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی خدمت کا موقع فراہم نہ ہوگا۔ خاص کر بڑھاپے کی اس عمر میں طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور صحت روبہ زوال ہوتی ہے۔ خدمت و مدد کی بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ ان کی جیسی نگہداشت ہونی چاہیے ہاسٹل میں ویسی نہیں ہو پاتی۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی حیات کا بول بالا ہے، جس کی موجوں نے آج معاشرتی اور خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مغربی تمدن اور تہذیب کا علمی اور نفسیاتی جائزہ لینے والے اس پر متفق ہیں کہ اس کی بنیاد خود غرضی، مفاد پرستی ہے۔ ساری مغربی دنیا کا پورا معاشرہ ایک تجارتی کمپنی کے اصولوں پر عامل اور گامزن ہے۔ وہاں انسان صرف ایک مشین یا محض تاجر بن کر رہ گیا ہے۔ آئلی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ نہ اخلاص، نہ محبت، نہ ایک دوسرے سے کوئی ربط اور تعلق۔ یہ مغربی تہذیب کے جراثیم ہے جس نے انسان کو حواس باختہ کر دیا ہے، اس کے دل و دماغ پر مادیت کے پردے ڈال دیے ہیں اور اس کے احساسات کو مردہ کر دیا ہے۔ آگے کے اقتباس سے وہاں کی تہذیب و تمدن اور وہاں رہنے والے لوگوں کی انسانیت نوازی اور اپنے والدین کے لیے جذبہ ہمدردی کا اندازہ لگائیں۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر نامہ 2 مہینے امریکہ میں وہاں کے خاندانی حالات اور والدین و اولاد کے باہمی تعلقات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ یہاں والدین اولاد کے صرف جوان ہونے تک اپنے کو ایک حد تک ذمہ دار سمجھتے ہیں اور درمیان میں ان بچوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ آدمی کو خود اپنی کمائی سے اپنے مصارف پورے کرنے چاہیے۔ ان کی تعطیلات میں ان کو وقتی طور پر ملازمت کر لینے یا کوئی آمدنی والا کام کرنے کا شوق دلاتے ہیں، اور جیسے ہی ان کی عمر کمانے کی ہو جاتی ہے ان کو خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاد بھی بڑی ہو کر اس رویے کا جواب اپنے خود غرضانہ رویے سے دیتی ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی سے فائدہ اٹھائے،
نہ کما سکتا ہو تو حکومت اس کی ذمہ داری لے یا پھر اس کی قسمت ہے بھگتے۔ کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہر شخص کی کمائی اس کی ضرورت اور مصارف کے مطابق ہے۔ اسی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد لوگوں کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ اعزاء سے ملاقات، اہل تعلق کی مزاج پرسی اور ہمدردی سے وہ بالکل محروم رہتا ہے۔ اپنا وقت خود ہی گزارنا پڑتا ہے۔ بوڑھوں کی دل بستگی کے لیے اگر بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی نہیں ہے تو کوئی دل بستگی کرنے والا نہیں۔ بہت کسی نے کیا تو اتوار کے روز چند منٹ آ کر مل گیا اور اپنے ہاتھ کچھ پھول یا گلدستہ اظہار تعلق کے لیے ہدیتاً لے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوڑھوں کے ہاسٹل مغربی نظام کا عطیہ اور غیر اسلامی فکر کا نتیجہ ہے جو اسلام کے عطا کردہ لازوال اور فلاحی معاشرتی نظام کے بالکل مخالف ہے۔ لہٰذا عام حالات میں بوڑھوں یا معذوروں کو بوجھ سمجھ کر ان کو ہاسٹل کے حوالے کرنا اور وہاں قیام پر مجبور کرنا نہ شرعاً جائز ہے اور نہ عقلاً اس کی گنجائش ہے۔ البتہ ایسے بے سہارا معذور اور بوڑھے حضرات جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور در بدر ٹھوکریں کھانے اور ادھر ادھر مارے پھرنے پر مجبور ہو کر لاوارث بن گئے ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے اس غرض سے ہاسٹل قائم کرنا اور اس میں ان کی ضروریات و سہولیات مہیا کرنا تاکہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام باعزت طور پر گزار سکے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ رہے، ایک مناسب اقدام معلوم ہوتا ہے۔ خواہ ہاسٹل حکومت کی طرف سے قائم کیے جائیں یا رفاہی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے، واضح ہے کہ یہ مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ اصل طریقہ وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ ان کو گھروں میں رکھ کر ان کی خدمت کی جائے۔ لہٰذا بوڑھوں کے متعلق معاشرے کے ہر فرد میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ بوڑھے حضرات انسانی سماج کا عضو معطل یا اس کے لیے بار گراں یا زمین کا بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ بیش قیمت سرمایہ ہے اور ہر اعتبار سے انسانی تکریم کے مستحق ہے۔ ان کی خدمت اپنی سعادت سمجھ کر کی جائے۔ مجبوری کی صورت میں معذور اور بوڑھے حضرات کا ہاسٹل کی طرف منتقل ہونے کی مختلف صورتیں اور ان کے حکام کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ اولاد گھر میں موجود ہو اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، نیز ان کو گھر میں رہنے کی خواہش ہو تو ایسی صورت میں اولاد پر بوڑھے والدین کی خدمت واجب ہے، ہاسٹل کے حوالے کرنا جائز نہیں۔ اولاد گھر میں موجود نہ ہو اور باپ کی خواہش گھر میں رہنے کی ہو تو اگر اولاد مستطیع ہو تو بوڑھے ماں باپ کے لیے خادم کا انتظام کرنا واجب ہے، ہاسٹل کے حوالے کرنا جائز نہیں۔ اگر گھر میں بوڑھے باپ کے ساتھ نامناسب برتاؤ ہوتا ہو اور اس کی وجہ سے وہ ہاسٹل میں منتقل ہونا چاہتا ہو تو اولاد پر لازم ہے کہ ماحول تبدیل کریں، خوشگوار فضا بنائے اور بوڑھے باپ کو راحت پہنچائے اور انہیں ہاسٹل منتقل نہ ہونے دے۔ اگر اولاد معاشی مجبوری یا کسی اور حقیقی مجبوری کی وجہ سے یا تنگ دستی کی بنیاد پر خادم نہیں رکھ سکتی ہو یا اولاد ہی نہ ہو اور دوسرے رشتہ دار صحیح خدمت نہیں کر پا رہے ہوں تو پھر ان کے لیے ہاسٹل منتقل ہونے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ آخر میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ نوجوان نسل میں یہ شعور اور احساس پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ عمر ڈھلنے اور شباب رخصت ہونے کے بعد ان کو بھی اس تلخ حقیقت اور دشوار مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے وہ اپنے بوڑھوں اور بزرگوں کی خدمت اور اطاعت کریں، نیز ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت و تعلق کا ایسا نمونہ پیش کریں جس سے خوشگوار فضا قائم ہو اور آنے والی نسل ذہنی و فکری طور پر اپنے بوڑھوں کی خدمت کے لیے خوش دلی سے آمادہ رہے۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ایک بہترین تربیت کرے، دینی ماحول میں اس کو پالے، اس کو پروان چڑھائے۔ جب وہ بڑا ہوگا پھر آپ کو اس کا پھل دیکھنے کو ملے گا، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دینی ماحول میں اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کا بچہ، آپ کی اولاد جوان ہو جائے گی، پھر آپ کو اس کا پھل کھانے کو اور پھل دیکھنے کو ملے گا، اس کا رویہ آپ کے ساتھ بہت ہی شاندار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا، اور کم از کم اس ویڈیو کو 10 لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔